बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुलाई की 5 तारीख़ है, दिन है इतवार का। वीज़ा लग चुका था, टिकट हो चुका था, होटल में बुकिंग हो चुकी थी। ईरान की वजारत ख़ारजा और वजारत दाखिला की तरफ से अहम तरीन मकामात तक रसाई का कार्ड भी मिल चुका था और मैंने जुमेरात की शाम को तेहरान पहुंचना था और वहां पर सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे से लेकर जितने भी वहाँ पर इवेंट्स थे उनको ऑन स्पॉट कवर करना था। लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। सेहत के मामलात कुछ ऐसे रहे, अचानक से बिगड़े कि मैं आज़म सफ़र नहीं हो सका, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मैं अब मिस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी अब क्योंकि थोड़ा सा बेहतरी महसूस कर रहा हूँ तो मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात रखूँगा। यकीनन इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन इसमें तज्ज़िये का पहलू भी होगा और उन मनाज़र को ज़रा डिसाइफ़र करने की कोशिश करेंगे जो अब आपको तेहरान से बिट्स एंड पीसेस में मौसूल हो रहे हैं। आप तक ख़बरें पहुँच रही हैं, आप तक जो है वो इसके हवाले से तफसीलात, वीडियोज़, आप बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी कॉलीग्स जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। नादिर बलोच साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, उसके अलावा दीगर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वसीम बदामी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। और जो ग्रैंड मुसल्ला है इमाम खुमैनी का, जहाँ पर मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ है, उसके हवाले से भी आज क्या कुछ वहाँ पर मनाज़र देखने को मिले। लेकिन सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे का सबसे हैरान कुन मंज़र है जिसके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। एक ऐसा मंज़र जिसने भी देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और जो लोग ख़लीज फ़ारिस की तारीख़ से वाकिफ़ हैं तो उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ख़लीज फ़ारिस की हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा सफ़ारती ज़लज़ला था। एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं। साइज़मिक स्केल पर इस एक इवेंट की कितनी गूंज है, कितनी गूंज होगी आने वाले दिनों में, इसके हवाले से भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात है, ईरान जो है उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पर, ईरान को सफारती सतह पर दुनिया में तनहा करने पर अमेरिका ने, इसराइल ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ईरान की तन्हाई के लिए बड़े पापड़ बेले गए हैं, बड़े ममालिक के बाजू मरोड़े गए हैं, उनको दीवार से लगाया गया है। ईरान को एक टूटा फूटा, एक पसमानदा मुल्क रखने के लिए कोशिशें की गई हैं। और हैरान कुन तौर पर अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको मालूम है कि सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे में और उनकी तदफ़ीन में शिरकत से रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बाकायदा एक टास्क दिया गया और उन्होंने अफ्रीका में, ईस्ट यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, एशिया में, ख़लीज फ़ारिस में, दुनिया भर में एक पूरी क्वाइट मैसेजिंग की। जो अमरीकी सफारत खाने हैं उन तक ये पैगामात पहुँचाए गए कि जो आपकी होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये कन्वे किया जाए कि अगर आप सैयद अली ख़ामनाई की तदफ़ीन में, उनके जनाजे में, उनके तशीए जनाजा में शिरकत करेंगे, बतौर एक मुल्क अपना डेलीगेशन भेजेंगे सरकारी सतह के ऊपर, तो फिर इसको एक अनफ्रेंडली जेस्चर समझा जाएगा। आपको याद होगा कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन का मामला हुआ था उस वक्त भी अमेरिका ने इसी किस्म की कैंपेन की थी और बहुत से ममालिक को मसाइल का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ा था। तो फिर मार्को रूबियो ने ये पैगामात पहुँचाए और इन पैगामात का असर यकीनन हुआ। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, कम अज़ कम जो है वो दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने या तो शिरकत नहीं की या फिर उन्होंने अपने जो डेलीगेशन है उसके लेवल को कम किया। यानी कि जिनका अगर कहीं हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ने जाना था तो उन्होंने अपने किसी वज़ीर को भेजा, किसी मशीर को भेजा, किसी मखसूस इलाके के गवर्नर को भेजा। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपने तौर पर कोशिशें की। लेकिन वो ईरान जिसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना था, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, 100 से ज़ायद ममालिक, उनके डेलीगेशंस का पहुँचना ये बड़ा हैरान कुन था। और 13 से ज़ायद हेड्स ऑफ़ स्टेट्स या हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट्स
ان کا وہاں پر موجود ہونا بہت ظاہر ہے کہ حیران کن تھا۔ میں آج کے جو مناظر ہیں یا آج کی جو خبریں آ رہی ہیں، ایرانین میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو بات کروں گا، لیکن جو سب سے حیران کن منظر تھا کہ جب اچانک سے تہران میں 5 لوگ نمودار ہوتے ہیں جنہوں نے شماغ اور اگل پہنی ہوئی ہے، وہ لباس جو سعودی عرب کے کا ایک روایتی ثقافتی لباس ہے، وہ پہن کر ایک ڈیلیگیشن نمودار ہوتا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن ایسا تھا کہ جس پر تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہیں گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ حیران کن تھا؟ یہ آپ اس کو بالکل بھی معمولی نہ لیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، آئی نو کہ وہ جو وہاں پر آیات جو سورہ العمران کی آیت نمبر 13 وہاں پر پڑھی گئی، اس کو ایک ڈپلومیٹک میسیجنگ کے طور پر دیکھا گیا، میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں گا، لیکن اس میں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ سید علی خامنائی کی جو تدفین ہے اور ان کی جو تشییع جنازہ ہے، اس سے پہلے یہ معلوم تھا کہ ایران نے کس کو بلایا ہے، کس کو نہیں، کس ملک نے آنے کا کہا ہے، کس نے نہیں۔ تو یہ خلیج فارس میں طے ہو چکا تھا، یعنی آپ الجزیرہ جمعے کے روز، جس روز سعودی ڈیلیگیشن وہاں پہنچتا ہے، سید علی خامنائی کے حوالے سے اپنی رسپیکٹس، تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے ایک ڈپلومیٹک جسچر کے طور پہ یقیناً سعودی عرب نے ایک اچھا اور بڑا کام کیا، ایک ایسا کام جس کی بڑی ضرورت تھی۔ لیکن تہران میں، ایران میں الجزیرہ کی بھرپور قسم کی پریزنس موجود ہے، الجزیرہ کے کورسپونڈنٹس وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں، پھر بہت سا انٹرنیشنل میڈیا اور ایرانی میڈیا بھی وہاں پر اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ کسی ایک ادارے نے، کسی ایک، یعنی آپ الجزیرہ کا، یہ میرے سامنے موجود ہے، 3 جولائی جمعے کے دن جو انہوں نے رپورٹ کیا، اور اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ کون سا ملک آ رہا ہے، کون سا نہیں، کون کس قسم کا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، اور اس میں یہ اپنی خبر میں کہتے ہیں کہ 100 سے زائد ممالک جو ہے ان کے ڈیلیگیشنز شرکت کریں گے، اور ان میں قابل تذکرہ یا بڑے ڈیلیگیشنز میں انہوں نے تذکرہ پاکستان کا کیا، تاجکستان کا کیا، آرمینیا کا کیا، جارجیا کا کیا، ترکیے کا کیا، انڈیا کا کیا، چائنا، رشیا، افغانستان، بنگلہ دیش، متعدد ممالک کے نام لیے، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب شرکت کرے گا۔ 2 ممالک تھے، قطر اور عمان، جن کے حوالے سے انویٹیشن بھی موجود تھا، اور اب یہ سوال ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو چبھ رہا ہے، اور اس سوال کا جواب بہت سے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ایران نے کوائٹلی سعودی عرب کو کہا کہ آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں، انویٹیشن دیا، یا سعودی عرب نے انیشیٹ کیا اور سعودی عرب نے کہا کہ نہیں، ہم سید علی خامنائی کی جو جنازہ ہے، تشییع جنازہ، ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی معاملہ رہا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب ایک ایسے وقت میں جب امریکہ ایک اوپن کیمپین کر رہا ہے، مارکو روبیو ایک اوپن کیمپین کر رہے ہیں، یہ معاملہ ایک بہت بڑی خبر سے جڑا ہوا ہے، جس پر میں انشاءاللہ جیسے جیسے میں زیادہ گفتگو کرنے کے اور آرام سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہوں گا تو میں اس کے اوپر یقیناً بات کروں گا کہ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، اور امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک بڑی دراڑ اور رخنہ آ گیا، اور مستقبل میں کیا سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب مارکو روبیو یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ایک ایسا ملک جس کا اوپن انویٹیشن موجود نہیں ہے، کہ جس کے اوپر یہ سوال نہیں آئے گا کہ بھئی ان کو تو بلایا تھا اور انہوں نے دھتکار دیا، یہ نہیں آئے، یا پھر جنہوں نے آنے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور پھر بیک آف کر گئے ہوں، یہ تو کہیں موجود نہیں تھا۔ تو سعودی عرب کے پاس بڑا یہ اوپن چانس موجود تھا کہ وہ امریکہ کی طرف سے یہ میسج جب باقی ملکوں کو کنوے کیا گیا تو سعودی عرب کو بھی کنوے کیا گیا ہوگا، تو ان کے پاس یہ چانس تھا کہ نہ بات کوئی بتنگڑ نہ بنتا، کوئی اس کے اوپر شور و غوغا نہ ہوتا، اس کے اوپر بات نہ ہوتی کہ سعودی عرب نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کر دیا یا ایسا کچھ کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں کیا سعودی عرب نے۔ یہ ایک بہت بڑا سفارتی ایونٹ ہے، یہ بدلاؤ ہے ایران کی جانب، اور سعودی عرب نے یہ جو قدم بڑھایا ہے یہ بہت خوش آئند ہے۔ سعودی عرب کی تعریف بھی بنتی ہے اور ایران کی تعریف بھی بنتی ہے، جس طریقے سے اس تمام معاملے میں اب آگے کا سینیریو ہمیں ڈیولپ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن جب سعودی ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 13 جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اب یہ ظاہر ہے کہ سب بات کر رہے ہیں کہ ہر ڈیلیگیشن کے لیے آیت کا قرآن کی جو ورسز ہیں ان کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اب یہ سننے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے کہ اپنی مرضی، منشا اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو ایک کمپلیمنٹ سعودی عرب کے لیے تعریف کے طور پر دیکھ لے، یا اس کو ایک تانے، ایک ٹونٹ کے طور پر دیکھ لے کہ جب وہاں پر ان آیات کی تلاوت کی گئی، میں پلے کر دیتا ہوں، پھر انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں آپ کے سامنے دو جو ہے وہ ترجمے اس کے رکھوں گا، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ، اور دوسرا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ان کا ترجمہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پہلے ذرا سن لیں کہ جیسے سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وہاں پر پہنچا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تلاوت کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ہیں، یہ آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، اور یہ جنگ بدر سے، مارکہ بدر سے متعلق ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن یہ جو خاص آیت ہے اس میں جو کہا گیا، انگریزی میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ indeed there was a sign for you in the two armies that met in the battle, one fighting for the cause of Allah and the other in denial. The believers saw their enemy twice their number, but Allah supports with his victory whoever he wills. Surely in this is a lesson for people of insight. دیگر دو ترجمے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر ہم ذرا اس کو ڈسکس کر کے پھر ہم گرینڈ مسلح وہاں پر مجھے جو وزٹ کا اتفاق ہوا، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور آج جو مناظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو اس کی تفہیم القرآن مودودی صاحب کی ہے، اس میں اس کا ترجمہ جو موجود ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھنے والے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومنوں سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے قوت دیتا ہے۔ دیدہ وروں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، یعنی عبرت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں، یہ آسان ترجمہ ہے قرآن کا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی تھی جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جس کو مومن صاف طور پر اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنے دکھائی دے رہے تھے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت سے تائید فرماتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو آنکھیں رکھتے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سعودی عرب کے ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ان کے سامنے کہا گیا، کچھ لوگوں نے اس کا ایک مطلب نکالا، کچھ نے دوسرا مطلب نکالا۔ مڈل ایسٹ آئے میرے سامنے موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹونٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ رینڈم نہیں تھا، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اٹ واز اے میسیج، اور میسیج جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی کنوے کیا گیا اور دنیا بھر میں ممالک کو بھی۔ اور آج جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا تہران سے آتے ہوئے، یہ
سم ہاؤ اس کی جو لک ہے، آپ کو لوگ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لوگ آپ کو غم کی یا سوگ کی کیفیت میں، لیکن اس پورے ایونٹ کا آؤٹ لک جو میں یہاں پر، ظاہر ہے کہ اسلام میں وہاں مقام پر موجود ہوتا تو شاید میرا تجزیہ تبصرہ مختلف ہوتا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر میں اس کو جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کو سوگ کے طور پر نہیں، اپنی وکٹری کے طور پر یہ ایونٹ کر رہا ہے، اور وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ یقیناً آئیں گے، یہاں پر اپنی ریکلیکشنز دیں گے، بہت سارے دوست احباب جب اسلام آباد واپس لوٹیں گے، آئی ول ٹرائی کہ ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر سٹنگ کی جائے، گفتگو کی جائے، اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ ان کا فرسٹ ہینڈ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ انہوں نے کیا مناظر دیکھے، وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا، وہ رکھیں گے۔ لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے تسنیم نیوز ایجنسی موجود ہے اور ایرانین میڈیا، دیر از ناٹ اے سنگل میڈیا آؤٹ لیٹ جو وہاں پر موجود مجمع کی تعداد ملینز میں نہیں بتا رہا۔ ایران کا اپنی ایسٹیمیٹس ہیں 12 سے 30 ملین کے درمیان کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگ ایران میں شرکت کریں گے۔ جو گرینڈ مسلح ہے تہران کا، میں ابھی ظاہر ہے کہ میں ڈھونڈ رہا تھا اس سے پہلے کہ مجھے وہ تصاویر ملیں، وہ تصاویر جس موبائل فون میں، اس موبائل فون میں کوئی پرابلم ہے، وہ میں نے کہیں رکھا ہوا ہے، ورنہ میں وہ ڈسپلے بھی کرتا جب میں وہاں پر موجود تھا، گرینڈ مسلح۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو نومبر 2023 میں نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے بتایا بھی تھا الیکٹرانکس والا ایک جو ایکوپمنٹ بیچ رہا تھا اور اسی کے باہر موجود تھا، اور اس کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن آپ پارکنگ سے جب آپ اندر جاتے ہیں، جہاں پر قبر ہے امام خمینی کی، وہاں تک آپ کو تقریباً 15 منٹ کی واک کرنی پڑتی ہے، اور یہ سینکڑوں ایکڑ پر 650 یا 653 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ کمپلیکس ہے، اور اگر آپ اس کے ارد گرد پارکنگ کی گنجائش دیکھیں، 20,000 سے زائد گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ یہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تمام لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور پھر اب جنازہ جو ہے، جو ان کا میت ہے، اس کو کربلا بھی لے جایا جائے گا، اس کو نجف بھی لے کر جایا جائے گا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کے پورے ایک پروگرام کے مطابق قم ہے، اور پھر آخر میں 9 جولائی کو تدفین ہوگی، نماز جنازہ ہوگی مشہد میں، اور مشہد میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ جو مناظر، یہ جو چیزیں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو سعودی عرب کی ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن تھی کہ جس میں وہ اپنے وائس فارن منسٹر ولید الخریجی کو بھیجتے ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اٹس اے ویلکم اسٹیپ اینڈ اے میجر ٹیکٹونک شفٹ، ڈپلومیٹک شفٹ ان خلیج فارس، کیونکہ جو بحرین ہے، کویت ہے اور متحدہ عرب امارات ہے، یہ اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سعودی عرب، قطر اور عمان، یہ جی سی سی کی میں بھی ایک بڑی دراڑ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی کنکلوسیو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں اسی طرف بڑھیں۔ ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے جو ان آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں، ان کی اگر آپ جا کر گفتگو سنیں، ان کے آپ ٹویٹس دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں شرکت کرنا یا نہ کرنا ڈپلومیٹک سگنلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شادیانے منا رہے ہیں کہ ہم نے شرکت نہیں کی، اور یہ اب آپ کے سامنے مناظر آ رہے ہیں۔ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو نماز جنازہ ہے تہران میں ادا کر دی گئی، صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر کالیباف، 3 بیٹے شہید سپریم لیڈر کے، ان میں مسعود، میثم، مصطفیٰ خامنائی یہ موجود تھے، اور پھر تہران میٹرو میں 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا اس دوران، 3 بیٹوں نے شرکت کی، اور یہ بہرحال اطلاعات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اینڈ آئی ایم گیٹنگ اے بٹ بریتھ لیس، تو میں ویڈیو کو روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔